अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं आप लोगों की खिदमत में आईबीटी से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है तारीख डायफोरेसिस। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस्तिफ़राग। हमने पिछले कई लेक्चरों में इस्तिफ़राग के बारे में आप लोगों को बताया, इस्तिफ़राग की अक़साम बताए और उसकी तारीफ़ वग़ैरह बताई। उसके बाद उसके तरीक़े और तरीक़ों के ऊपर हमने 2 वीडियो बनाई हैं। आज ये तीसरी वीडियो है। पहला तरीक़ा इसहाल था। इसहाल के ज़रिए से हम लोग इस्तिफ़राग कराते हैं अतिबा हज़रात मरीज़ों का, और उसके बाद कै के ज़रिए से, और ये तीसरा तरीक़ा है तारीख़। हम इस वीडियो में पिछली वीडियो के लिंक दे देंगे, तो आप लोग उस लिंक के ज़रिए माक़बल की वीडियो देखें और आईबीटी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, वो क्लियर करें। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तारीफ़ इसकी क्या है? इसे तारीख कहते हैं, पसीना लाना कहते हैं, डायफोरेसिस कहते हैं, स्वेटिंग भी कहते हैं। असल होता क्या है, बहुत से अमराज जो हैं हमारे जिस्म के अंदर अखलात फ़ासिदा और फजलात के रुक जाने की वजह से पैदा हो जाते हैं। तो उन्हीं फजलात फ़ासिदा को और अखलात फ़ासिदा को निकालने के लिए, फजलात को निकालने के लिए ये इस्तिफ़राग का अमल वजूद में आया और उसके तरीक़े वजूद में आए। तो तारीख़ के ज़रिए भी फजलात को निकाला जाता है, अखलात फ़ासिदा को निकाला जाता है, खून का तनक़िया किया जाता है, जिल्द का तग़ज़िया किया जाता है, और बहुत से अमराज़ के अंदर ये मुफीद है। तो हम लोग आज इसे डिटेल से पढ़ेंगे। तारीख़ के तरीक़े पढ़ेंगे, तारीख़ किन किन तरीक़ों से होती है, क्यों होती है, उसके असबाब और उसके अग़राज़ व मक़ासिद क्या क्या हैं, और उसके बारे में फिर कहाँ कंट्रा इंडिकेशन क्या क्या हैं, और उसके क्या कौन कौन से नुस्खे तारीख़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से तरीक़े इस्तेमाल करेंगे। इनकिबाब है, इस तरीके टकोर है, बख़ूर है, हम्माम है, आबज़न है, ये तमाम तरीक़े हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फिर हम लोग तारीफ़ इसकी क्या है कि तारीख़ यानी पसीना, ये 2 बातें, एक पसीना आना है और एक पसीना लाना है। ठीक है। जो तबीयत के ज़रिए आम तौर पर हम लोग धूप में चलते हैं या कुछ थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो जो तबीयत तौर पर पसीना आता है वो यहाँ मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पर बग़र्ज़ इलाज पसीना लाना तारीख़ से मुराद ये जो है ये मुताद्दी फ़ेल है, या अरबी में इसे मुताद्दी कहते हैं, यानी किसी मकसद के लिए हम इसको पसीने को लाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे जिस्म के अंदर गदूद कुछ पाए जाते हैं। ये गदूद जो है ये वाहिद है, इसकी जमा गुददाती है। तो उन गदूद का इफ़राज़ क्या है? पसीना है। पसीना जिल्द के गदूद अर्क़िया और गदूद दुहनिया का इफ़राज़ है। यहाँ 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। एक गदूद जिसके माने हमने बता दिए कि गिल्टी के और ग्लैंड के आते हैं। अर्क़िया मतलब स्वेटिंग, पसीना, ठीक है। और दूसरा दुहनिया, ये 2 लफ्ज़ हैं। एक है दहन, दाल के ऊपर ज़बर, और दूसरा लफ्ज़ है दुहन, दाल के ऊपर पेश। तो दोनों में फ़र्क है। दहन मुँह को कहते हैं। अगर आप लोग गदूद दुहनिया पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा वो गदूद जो जिस्म से शहमी मादे निकालते हैं। दोहन के माने शाम के रोगनी मादे। और अगर आप गुदद दहनिया पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो गदूद जो मुंह के अंदर पाए जाते हैं। तो तारीफ़ ये होगी कि पसीना जिल्द के गदूद अर्क़िया और गदूद दुहनिया का इफ़राज़ है, यानी इसका एक्सक्रीशन है। इन दोनों के ज़रिए पसीने का इख़राज जो है मुमकिन होता है। ये गदूद जिस्म में बकसरत पाए जाते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर बाल की कसरत नहीं होती है, या जहाँ पर बाल जो होते हैं वो कम होते हैं। तो तारीख़ जो है इसी अमल को, पसीना लाने के अमल को तारीख़ कहते हैं। इस अमल के ज़रिए क्या फ़ायदा होता है, वो एक जनरल आपको डिस्क्रिप्शन ये इस अमल के ज़रिए खून में शामिल मवाद फ़ासिदा यानी फ़ासिद मादे जो हैं उनका इस्तिफ़राग हो जाता है, उनका एक्सक्रीशन हो जाता है,
اور عمل کے ذریعے جو ہوتا ہے یہ بدن کا تنقیہ ہو جاتا ہے اور جلد جو ہماری اسکن ہے اس کا تغذیہ بھی ہو جاتا ہے. جہاں پر جب خون صاف ہو جائے گا تو اس کے ذریعے سے جو ہمارے غذائیں ہیں جو بدن کو چاہیے وہ اچھی طریقے سے پہنچیں گی. عام طور پہ ایک انسانی جسم انسانی سے تقریباً 600 ملی لیٹر ایک دن کے اندر یعنی روزانہ پسینہ نکلتا ہے. اس کو بتاتے ہیں کہ استفراغ جو ہے وہ دیگر ذرائع میں سب سے بہتر ہے. عمل تاریک جو ہے دوسرے جو استفراغ کے طریقے ہیں ان میں سب سے بہتر عمل تاریک ہے. یہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ افزائش عرق یعنی پسینہ کس طریقے سے نکلتا ہے. تو پسینے کی پیدائش ہمارے جسم کے اندر جو ہوتی ہے وہ اعصاب محرکہ کے ذریعے دماغ کے ماتحت انجام پاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعصاب جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے جسم کے اندر ہوتے ہیں. نرو جو ہوتی ہیں ایک سینسری ہوتی ہیں ایک موٹر ہوتی ہیں. تو اعصاب محرکہ جو ہے وہ موٹر نرو کو کہتے ہیں اور سینسری نرو کو اعصاب حسیہ کہتے ہیں. تو یہ جو انجام پاتا ہے وہ اعصاب محرکہ یعنی موٹر نرو کے ذریعے پاتا ہے ہمارے دماغ میں یعنی ہائپوتھیلمس میں ایک مرکز ہے مرکز حرارت. وہاں جو ہے تحریک پہنچتی ہے. جب وہاں تحریک پہنچتی ہے یعنی اسٹیمولیشن وہاں ہوتا ہے تو غدد عرقیہ جو ہے وہ اپنا کام انجام دیتے ہیں. اس کی وجہ سے پسینہ جسم کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے اور جسم کے بخارات بن کر کے اڑ جاتا ہے. اقسام غدود کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اقسام غدود زیر جلد جو غدود ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک غدود دہنیہ یا شامیہ ہوتا ہے اور دوسرے غدود عرقیہ پائے جاتے ہیں. یہ غدود شامیہ یا دہنیہ یہ غدود خون سے روغنی مواد کو چھانٹ کر اور جذب کر کے پسینے کی شکل میں باہر خارج کر دیتے ہیں. جبکہ غدود عرقیہ جو ہوتے ہیں جنہیں ہم سویٹ گلینڈ کہتے ہیں یہ غدود خون سے مائیت کو یعنی اوپر والے روغنی مادے کو چھانٹ کے نکالتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں مائیت کو یعنی واٹر کو پانی کو جذب کر کے پسینے کی شکل میں باہر کر دیتے ہیں. پسینے کے اجزاء کیا کیا ہوتے ہیں؟ موٹے طور پر تو یہ ہے کہ 90% اس کے اندر واٹر ہوتا ہے, 10% دیگر چیزیں پائی جاتی ہیں. اور ہم تفصیل سے اگر پڑھیں تو یہ ہے کہ یہ پسینہ جو ہے اس کے اندر روغنی مادے ہوتے ہیں, فیٹ یعنی مائیت ہوتی ہے, واٹر نمکینی اجزاء ہوتے ہیں جیسے سوڈیم ہے, یورک ایسڈ ہے, اسی طریقے سے یہ لیکٹک ایسڈ ہے, پوٹیشیم ہے. یہ تمام اجزاء پسینے کے اندر پائے جاتے ہیں. نوعیت عمل کیا ہوتی ہے؟ موڈ آف ایکشن یعنی کس طریقے سے پسینے کا نکلنے کا عمل ہوتا ہے, کیا اس کے اندر میکینزم ہوتا ہے. تو ہمارے جسم میں بدنی حرارت یا تو کسی اندرونی سبب سے بڑھے گی یا بیرونی سبب سے, کوئی ایکسٹرنل کاز ہوگا یا انٹرنل کاز ہوگا. جب اندرونی یا بیرونی سبب سے ہمارے جسم کی حرارت بڑھے گی تو حرارت بڑھنے کی صورت میں دماغ کو اسٹیمولیشن پہنچے گا. وہاں موجود مرکز حرارت جو ہے یعنی جو ہیٹ کا سینٹر ہے وہ تحریک پائے گا, وہ اسٹیمولیٹ ہوگا. اس کے اسٹیمولیٹ ہونے سے جلد کے اندر موجود جو عروق دمبیہ ہیں یعنی بلڈ ویسلز ہیں ان کے اندر پھیلاؤ آ جائے گا. جب ان کے اندر پھیلاؤ آ جائے تو وہاں موجود غدود جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کریں گے اور پسینے کی زیادتی جسم پر ہو جائے گی اور وہاں سے پسینہ نکلے گا جس کی وجہ سے حرارت کیا ہے گھٹ جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پسینے کی زیادتی کی صورت میں جلد میں کیا کیا ہوگا, بیرونی پرت کی صفائی بھی ہو جاتی ہے اور جلد سے زیادہ خون آمد ہونے کی وجہ سے کیا ہے تغذیہ میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب وہاں کسی جگہ پر وہاں پر ہیٹ جو یہاں غدود اپنا کام کریں گے, حرکت ہوگی, تحریک ہوگی تو وہاں پر دوران خون کیا ہے بڑھے گا اور جب دوران خون بڑھے گا تو اچھا خون آئے گا جس کی وجہ سے جلد کا تغذیہ ہو جائے گا. تاریک اخراج یہ مادہ یعنی مادے کے اخراج جو ہے تاریک کا ایک طریقہ ہے, تاریک اخراج مادے کا ایک طریقہ ہے, ابھی پیچھے بتا کے آئے ہیں, جس میں غدد عرقیہ جو ہیں کے ذریعے براہ مسامات جلد یعنی جو جلد کے پورس ہیں ان کے ذریعے سے مادے کا اخراج ہو جاتا ہے. یہ ایک قسم کی اعصابی تحریک ہے. یعنی یہ بتایا تھا کہ یہ جو ہے عصبی تحریک ہے جو موٹر نرو کے ذریعے ہوتی ہے جو دماغ سے اعصاب محرکہ کے ذریعے کیا ہے غدد عرقیہ تک پہنچتی ہے. تو یہاں پر اتنی بات بتائی کہ ہمارے جسم کے اندر
کوئی بھی ایکسٹرنل یا انٹرنل کاز ہوتا ہے جس کی وجہ سے حرارت بڑھتی ہے، تو اس حرارت کے بڑھنے کا سینس، اس حرارت کے بڑھنے کے اشارات دماغ کو پہنچتے ہیں. دماغ میں موجود جو ہے مرکز حرارت جو ہوتا ہے وہ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بلڈ ویسل کے اندر پھیلاؤ آتا ہے اور پسینے کی زیادتی ہو جاتی ہے اور حرارت کیا ہے اعتدال پر آ جاتی ہے. یہ تھی. یہاں بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، تو یہاں پر عمل تاریخ کا کیا مقصد ہے؟ کچھ مقصد ہیں. وہ مثال کے طور پہ اگر حرارت بڑھی ہوئی حرارت کو کم کرنا، اسی کو تقلیل حرارت کہتے ہیں. تقلیل حرارت کرنا ہے. خون کی صفائی ہے، یعنی تنقیہ خون ہے، بلڈ پیوریفیکیشن ہے اس کے آگے، اور بلڈ پیوریفیکیشن ہے. تحلیل اورام ہے، نزلہ شدید ہو تو اس صورت میں کرتے ہیں. اگر کہاں امتلا ہو گیا ہے، کنجیشن ہو گیا ہے تو وہاں کرتے ہیں. اسکن ڈیزیز کے اندر کرتے ہیں. کبھی کبھی امالے مواد کے لیے بھی کرتے ہیں، اور جلد کی تغذیہ کے لیے بھی کیا کرتے ہیں؟ یہ تاریخ کا عمل کرتے ہیں. تو تاریخ کا عمل ان تمام چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے. تقلیل حرارت کا مطلب ہم نے بتایا کہ اگر بدن کی حرارت بڑھ جائے تو اس کو کم کرنا. تقلیل اس کے معنی کم کرنے کے آتے ہیں. حرارت کو کم کرنے کی ضرورت بخاروں میں پیش آتی ہے، جس کے دو فائدے ہیں. پسینہ خارج ہونے سے بدن کی حرارت بھی کم ہو جاتی ہے، اور پسینے کے ساتھ ساتھ خون کے اندر موجود، بلڈ کے اندر موجود فضلات بھی جلد کے ذریعے کیا ہو جاتے ہیں؟ براہ مسامات یعنی پوست کے ذریعے باہر ہو جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں. تو جلد کا بھی تغذیہ ہو جاتا ہے، اور خون کا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ تنقیہ ہو جاتا ہے، صفائی خون کی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے محرکات ادویہ استعمال کی جاتی ہیں، مقللات حرارت ادویہ استعمال کی جاتی ہیں. نمبر 2، تنقیہ خون یعنی بلڈ پیوریفیکیشن کے لیے بھی کیا ہے؟ تاریخ کو استعمال کیا جاتا ہے، عمل تاریخ کیا جاتا ہے. خون کے اندر ردی مواد اور فضلی رطوبات جو ہوتی ہیں اس سے پاک کرنے کے لیے پسینہ لاتے ہیں. کن کن صورتوں کے اندر خون کے اندر ردی مواد آ جاتا ہے اور فاسد مواد آ جاتا ہے، فضلات رطوبی آ جاتی ہے؟ تو اس کے لیے بتا رہے ہیں استسقاء زکی اور لحمی کے اندر. اگر استسقاء زکی ہے اور لحمی ہے تو اس صورت کے اندر اگر آپ تاریخ کا عمل کریں گے تو اس میں فائدہ ہوگا. اسائٹس ہے، ایڈیما ہے، تو اس کے اندر بدن سے جو مائیت ہے وہ خارج ہو جائے گی اور مریض کو آرام ملے گا. سقوط کلیہ ہے. سقوط کلیہ کسے کہتے ہیں؟ رینل فیلیور کو کہتے ہیں. اس کے اندر کڈنی جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے یا اس میں رک جاتی ہے، گردے معاوف ہو جاتے ہیں. تو اس صورت کے اندر بدن کے اندر جو ہے فضلات اور مواد فاسدہ ٹھیک ہے جمع ہونے لگتے ہیں. تو اس صورت کے اندر چونکہ پیشاب کے راستے جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ فضلات کو پیشاب کے راستے خارج کر دیا جائے. جو مائی فضلات ہیں، مائیت کے حامل ہیں، تو وہاں جب کڈنی کام نہیں کر رہی ہے تو وہ بدن کے اندر جمع ہو رہے ہیں. تو اس صورت کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ تاریخ کر کے ان فضلات کو دوسرے راستے سے یعنی جلد کے مسامات کے ذریعے نکالا جاتا ہے. مثلا احتباس بول ہو گیا، تو کوئی صورت کے اندر کسی بھی شکل کے اندر پیشاب کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی، یا کوئی زخم کی وجہ سے یا کوئی کسی بھی وجہ سے پیشاب نہیں ہو رہا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی سمیت نہ پھیلنے پائے، اس لیے محرکات کا ادویہ استعمال کر کے پسینے کو لایا جاتا ہے اور مواد فاسدہ کو خارج کر دیا جاتا ہے. دوسرا ہے تحلیل اورام، یعنی خون کے اندر مواد فاسد مادہ ہے جس کی وجہ سے کسی مقامی جگہ پر ہو رہا ہے، کسی ایک لوکل جگہ پہ ہو رہا ہے، یا پورے جسم میں ہے اور ورم پورے جسم پہ ہے، یا کسی ایک جگہ پہ ہے. تو دونوں صورتوں کے اندر کیا ہے؟ تحلیل اورام اس تاریخ کے ذریعے محللات ادویہ استعمال کر کے یا دوسری چیزیں استعمال کر کے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس خون کا تنقیہ ہو جاتا ہے اور وہاں پر کا فاسد مادہ اور سمی مواد جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. تیسرا ہے شدید نزلہ. بعض اوقات خون کے اسی قسم کے مواد کی وجہ سے انسان کو کیا ہو جاتا ہے؟ مریض کو شدید قسم کا نزلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ایسی حالت میں کیا کرتے ہیں؟ تاریخ سے نزلے میں کمی ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات کہی گئی ہے کہ ابتدائی نزلے میں پسینہ نہیں لایا جائے، اس میں مضر ہے یہ، کیونکہ اس سے غلیظ مواد کا اخراج باقی رہ جاتا ہے، رقیق مواد نکل جاتا ہے تو مریض کو پریشانی ہوتی ہے. نمبر 3، خون کا تنقیہ کہاں ہوتا ہے؟ امتلا کی صورت کے اندر. کنجیشن کہیں ہو گیا ہے جب اعضاء بدن کے ورموں میں کیا ہے؟ اعضاء بدن جو ہے اس کے ورم ہوتا ہے، وہاں درد اور کھچاؤ پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے سخت تکلیف ہو، تو اس صورت کے اندر بھی تاریخ لاتے ہیں. کیا؟ محلل دواؤں کے ذریعے. کون کون سی؟ بھپارا
کے ذریعے گلے بابونہ کو جوش دیں گے، اس کا بھپارا لیں گے تو پسینہ خارج ہوگا، تو ورم کیا ہے تحلیل ہوگا، اس میں درد میں بھی کمی آئے گی، اور مادہ جو ہے نج ہو کر کے اور تحلل ہو کر کے یعنی تحلیل ہو کر کے کیا ہو جائے گا، اس کا مادے کا استحالہ ہو جائے گا اور مادہ خارج ہو جائے گا جلد کے ذریعے سے۔ نجد کسے کہتے ہیں؟ نجد یہ اصطلاح ہے، یعنی مادے کو اس قابل بنا دینا کہ وہ نکلنے کے قابل ہو جائے۔ اگر مادہ گاڑھا ہے تو اس کو پتلا کر دینا، اگر پتلا ہے تو اس کو گاڑھا کر دینا، بس ایسی صورت کے اندر کر دینا جس سے کیا ہے مادے کا اخراج آسان ہو جائے۔ چوتھی ہے جلدی امراض۔ بہت سے جلدی امراض میں کیا ہے تاریک بہت مفید ہے، جیسے کہ برس ہے، چھیپ ہے جس کو ہم برس ابیض بھی کہتے ہیں، اور چمل ہے جس کو سوریسس بھی کہتے ہیں وغیرہ۔ ان تمام امراض کے اندر تاریک بہت مفید ہے۔ پہلے آپ ان تمام امراض کے اندر انکباب کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے حمام کے ذریعے سے ان اعضاء کے اندر کیا ہے تاریک کریں، اور تاریک کرنے کے بعد مقامی طور پر ضماد یا تلا کریں تو بہت دواؤں کا اثر بہت بہتر ہوتا ہے۔ اکثر جلدی امراض میں جلدی مواد کی تحلیل کے لیے تاریک کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جلدی امراض میں تاریک کا عمل مذکورہ 12 تدابیر سے کرنا بہت سود مند ہے۔ کون سی تدابیر؟ سب سے پہلے اس جگہ کو آپ کیا کریں تاریک کریں، وہاں پر ان کی بھاپ دیں یا پھر حمام کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد اس جگہ پر دوا لگائیں تو کیا ہے فائدہ کرے گا۔ نمبر 5 امالہ مواد۔ امالہ مواد یہ بھی امالہ بھی ایک پورے چیپٹر ہے، آگے ٹاپک ہے تو اس کو پڑھیں گے اچھے سے۔ امالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایک جگہ سے دوسری طرف منتقل کر دینا مواد کو۔ غرض کیا ہوتی ہے؟ جہاں پہ مادہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اکثر ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیت رکھی ہے کہ ہماری طبیعت ہی خود کیا ہوتی ہے دافع ہوتی ہے، مدافعت کرتی ہے، مادوں کو جمع نہیں ہونے دیتی ہے۔ لیکن جہاں پر کی طبیعت کمزور ہو جاتی ہے اور قوت دافعہ کمزور ہو جاتی ہے، وہاں پر مادہ جمع ہونے لگتا ہے اور مرض کو پیدا کرتا ہے، باعث مرض ہوتا ہے۔ تو امالہ کے ذریعے وہاں پر جمع مواد کو، وہاں پر جمع فاسد خون کو، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں فضلات کو کیا کرتے ہیں دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں پر طبیعت اچھی ہوتی ہے، قوت دافعہ وہاں پر کبھی ہوتی ہے۔ تو جب وہاں لے جائیں گے تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا، جہاں پر مواد جمع تھا تو اس جگہ کو، اس مقام کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا، اس میں وہاں کی قوت دافعہ اپنے آپ میں قوی ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس فاسد مادے کا زور کم ہو جائے گا اور فاسد مادہ اس طریقے سے جو ہے ختم ہو جائے گا۔ وہی ہے امالہ مواد۔ امالہ مواد کی غرض سے محرکات کا استعمال اکثر گردوں اور امعاء کے امراض میں کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ کو بتایا تھا کہ گردوں کے اندر اکثر پیشاب کے ذریعے سے فضلات کا نکالنا گردوں کا کام ہے، اسی طریقے سے امعاء کا کام ہے، لیکن کبھی کبھی گردوں پہ زور جب زیادہ پڑنے لگتا ہے یا وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو اس زور کو ختم کرنے کے لیے تاریک کے ذریعے ہم ان کا کام ہلکا کر دیتے ہیں، کیونکہ آپس میں عروق کا جو ہے بہت گہرا ربط ہے۔ جب ایک طرف خون کا بہاؤ زور ہو جائے گا تو دوسری طرف خون کا بہاؤ کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ ہم تاریک کے ذریعے سے جلد کی طرف خون کا بہاؤ تیز کر دیتے ہیں تو گردوں کی طرف خون کا بہاؤ اور زور جب گھٹ جائے گا تو وہاں کے اعضاء کے اعمال میں اور افعال کیا ہے تھوڑا سا ریلیکس ہوں گے، اس کو کام کرنے میں تھوڑا راحت ملے گی۔ جب آرام اور راحت ملے گی تو وہاں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا شروع کر دیں گے اور پھر سے صحیح سے کام کرنا شروع کر دیں گے، اور ان اعضاء میں درد اور برم میں کیا ہو جائے گا، افاقہ ہو جائے گا اور فائدہ ہو جائے گا۔ یہی ہے امالہ مواد۔ امالہ مواد کی غرض سے محرکات کا استعمال اکثر گردوں اور امعاء کے امراض میں کیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام بدن کے عروق آپس میں گہرا ربط اور تعلق رکھتے ہیں، کسی ایک طرف خون کے بہاؤ کا زور ہو تو دوسرے حصوں میں اس کا زور گھٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی اصول کے مطابق جب تاریک کی صورت میں جلد کی طرف سیلان خون یعنی خون کا بہاؤ سرکولیشن کا زور ہوگا، تیز ہوگا، تو امعاء، انٹسٹائن اور غشائے مخاطی جو میوکس ممبرین ہے اور گردوں کی طرف اس کا زور کیا ہے گھٹ جائے گا، خون کا بہاؤ کم ہو جائے گا، جس سے ان کے اعضاء کے افعال اور اعمال سست پڑ جائیں گے، یعنی انہیں تھوڑا سا ریلیکسیشن مل جائے گا اور ریلیکس ان کو ہوگا، اسی وجہ سے انہیں راحت اور آرام مل جاتا ہے، تو ان اعضاء میں درد اور ورم کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جلد کے اندر کیا ہوگا، تغذیہ جلد بھی ہو جائے گا۔ جب خون کے اندر سے فاسد مادہ ختم ہو جائے گا، اچھا خون آئے گا، جلد کو ملے گا، تو اس کے اندر قوت غازیہ کا فعل اور تیز ہو جائے گا اور کبھی ہو جائے گی وہ، نتیجے کے طور پر جلد کا تغذیہ بھی بہتر ہوگا اور بہت سے مواد نجس پا کر تحلیل ہو کر جلد کے ذریعے سے ختم ہو جائیں گے۔ اب تاریک کا طریقے یہاں بتا رہے ہیں کہ تاریک
किन किन तरीक़ों से करी जाएगी, यानी हम पसीना कौन कौन से तरीक़े हैं जिनके ज़रिए से पसीना लाया जा सकता है। जैसे मकामी जगह हरारत पहुंचा करके, अब हरारत आप किसी तरीके भी दे सकते हैं, गर्म चीज़ के ज़रिए से दे सकते हैं, इंकिबाब के ज़रिए से दे सकते हैं, हम्माम के ज़रिए से दे सकते हैं, आब ज़न के ज़रिए से दे सकते हैं। दूसरी बात ये खून को रक़ीक़ करके ऐसे मशरूबात पिलाएं जिनकी वजह से खून क्या है, खून में दबाव बढ़े और जो है पसीना बाहर निकल जाए। पसीने का पैदा करने वाले असबी मराकज़ यानी ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर जो हरारत का सेंटर है उसको तहरीक दे करके उसकी वजह से क्या है पसीना उरूक जो है वो फैलेंगे, जिसकी वजह से पसीना निकलेगा, जैसे काफूर वगैरह है। नंबर 4, पसीना पैदा करने वाले मरकज़ को मुनाकिस तरीके पर तहरीक दे करके, मसलन डायरेक्टली तहरीक मत दो, दूसरे तरीके से दो, मसाला गर्म ग़िज़ाएँ खिलाएं उसकी वजह से। आप यहाँ पर एक मोटे तौर पर तकसीम कर देते हैं कि जो पसीना लाने के दो बहुत ब्रॉड आप तकसीम कर सकते हैं। वो तो ऊपर जो बताया था वो जनरल बता दिया, लेकिन यह अगर आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि दो तरीक़े हैं। नंबर 1 नेचुरल मेथड है, नंबर 2 कोई एजेंट यूज़ किया जाए, यानी मुहर्रिकात का इस्तेमाल किया जाए। नेचुरल मेथड में तो यही बताया कि दवाओं का इस्तेमाल ना किया जाए, पसीना आसानी से निकल सके, ऐसे उसूल किए जाएं, यानी गर्म जगह पर बैठाया जाए, ठीक है, कोई किसी तरीके की गर्मी दे दी जाए। तो इन तमाम ऐसे तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाए कि पसीना के गदूद या गल्टियों में पसीना पैदा हो, उनका वो मुतहरिक हो जाएं, वो स्टिमुलेट हो जाएं और पसीना को खारिज करने लगें। नंबर 2 तरीका मुहर्रिकात का इस्तेमाल था कि मुहर्रिकात के ज़रिए मुहर्रिक दवाओं को या तो आप बखूर भपारा की शक्ल में इस्तेमाल कराएं या दूसरे तरीक़ों से हॉट फोमेंटेशन, ये जैसे पोटली बना करके भपारा है, बखूर है, हम्माम, आबज़न, इन चीज़ों में दवाओं को इस्तेमाल करके आप इस्तेमाल करें। टकोर दो तरीके का हो सकता है तकमीज जिसे हम कहते हैं, एक तो खुश्क होगा, एक तर होगा, जो गर्म पानी की बोतलों या रबड़ की थैलियों में भर कर इस्तेमाल किया जाए जिससे बदन भीगे ना, तो वो क्या है खुश्क है। और तर ये है कि आप जो है गर्म पानी गर्म करें या गर्म भाप डायरेक्टली बदन पे दें, तो गर्म पानी करें, उसमें तौलिया भिगो करके मकाम माऊफ पर रखें, तो इस तरीके से भी वहाँ गर्मी पहुँचेगी और पसीना निकलेगा। या दूसरा है डायरेक्ट भाप पहुँचाएँ, वहाँ पर जो है भाप को जमा करें, इसकी वजह से भी पसीना निकलेगा। इंकिबाब दे सकते हैं, इन्हेलेशन बोलते हैं, मुआलिक अदविया का उबलता हुआ पानी जो शानदार बर्तन में तैयार करके और उसके इस तरह ढक दें कि जिसके बीच में एक सुराख हो, उससे जो भाप निकले वो भाप जो है क्या है मरीज़ को पहुंचाएं, या तो मरीज़ को पूरे चादर लपेट दें या कोई मोटा कपड़ा लपेट दें। आजकल तो इसकी मशीन आ रही है जिसको इंकिबाब को भाप बहुत तेज़ी से निकलती है और उसको मकाम माऊफ पर जब पड़ती है तो वो पूरा उसको जो है अच्छी तरीके से हीट पहुंचाती है, जिसकी वजह से पसीना निकलता है और वहाँ का जो मवाद है वो तहलील होता है। फाजिल जो वहाँ पे खून के अंदर जो फजलात होते हैं वो वहाँ के पसीना के ज़रिए निकल जाते हैं। अब नुस्खे इंकिबाब क्या है, जैसे बाबूना है, इकलीलुल मलिक है, कैसूम है, हर एक को 30 ग्राम, मर्दनजोश है, इस्खर है, पोस्त बादियान है, बेखे करफ्स है, गिले सुर्ख है, हर एक 15 ग्राम, सबको 10 लीटर पानी में जोश दें और जब पानी 1/3 रह जाए तो फिर भपारा दें। बखूर खुश्क दवाओं की धुनी, फ्यूमिगेशन कहते हैं इसको, यानी खुश्क दवाओं की धुनी दी जाए, खुश्क दवाएं जो हैं उनको आग लगाई जाए, उसमें जो धुआं पैदा हो उस धुआं को दिया जाए। इससे पसीना कम आता है, लेकिन चेचक के दाने के लिए ये उभारने के लिए मुजर्रब अमल है। तो इसमें क्या होता है, पुदीना है, नाखूना है, बाबूना है, सब मुहल्लिल दवाएं हैं, बेनफ्शा है, ख़त्मी है, सबूस है, सबूस मतलब भूसी, गंदम की भूसी हम बदन लेके पानी में जोश देकर बुखारात पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से क्या है पसीना आता है। एक तरीका है पसीना लाने का हम्माम ये पूरा टॉपिक है, उसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि हम्माम के जो है इसके बाकायदा इसका एक तरीका होता है, इसके कमरे बनाए जाते हैं, उस कमरों का मिजाज अलग अलग होता है, टेम्परामेंट अलग अलग होता है, ये चीज़ें होती हैं। आफजन के ज़रिए से भी हम क्या करते हैं पसीना लाते हैं। आफजन के भी कई तरीके हैं, उसके नुस्खे भी हैं। देखिए आफजन का नुस्खा, मुजर्रब नुस्खा ये है,
آبزن کسے کہتے ہیں؟ آبزن کہتے ہیں کہ پانی کسی مہلل دواؤں کا جو شاندہ ہو اس کو گرم، کافی گرم نہیں ہونا چاہیے، مطلب اتنا گرم ہو کہ وہ سہ سکے، تو اس میں یا تو مریض کو جو ہے کمر تک بیٹھا لے یا پھر ناف تک بیٹھا لیں، یا اس کو جو ہے کندھوں تک بیٹھا لیں، جتنا بھی جو مریض کی ریکوائرمنٹ ہو اس کے تحت اس کو اس میں بیٹھالتے ہیں، اور اس میں فائدہ مند ہوتا ہے، استرخاء کے لیے ہے، کوئی عضو میں ڈھیلا پن آ گیا ہے اس کو سخت کرنے کے لیے، محلل تحلیل ورم وغیرہ کو تحلیل کرنے کے لیے، ان سب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا نسخہ دیکھیے، تخم قطع ہے، تخم طرح تیزک ہے، تخم غزر ہے، تخم شلجم ہے، سداب ہے، اور اسی طریقے سے یہ تمام آپ کے دوائیں ہیں جن کو جو ہے پانی میں ملا کر کے آپ پکاتے ہیں۔ اس کے بعد جب 1/3 رہ جائے اس کے بعد چھان کر کے نیم گرم دوشاندہ جو اس میں بیٹھاتے ہیں، اور بیٹھانے کے بعد ایک وقت تک 1 گھنٹہ بیٹھائیں۔ وہ طبیب کی نزاکت پر ہے، طبیب کے اس پہ ہے، ذہن پہ، جتنا وہ سمجھتا ہے کہ اتنی دیر چاہیے، کم سے کم آدھا گھنٹہ، اور مرض کے اعتبار سے بھی بیٹھا سکتے ہیں، پوچھ کر پھر اس کے بعد کپڑا پہن لینا چاہیے۔ مشہور آبزن اور اس کے مواقع کیا ہیں؟ جیسے آبزن علوی خواں ہے، یہ فارج اور استرخاء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آبزن نافع تشنج ہے، یہ برائے تشنج کے لیے استعمال ہوتا ہے، جھٹکے جو آتے ہیں۔ آبزن مفید قولنج ہے، درد کلیہ میں، حبس بول میں، احتباس بول میں، اور کڈنی کے درد میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آبزن نافع درد بواسیر ہے، بواسیر کے درد میں اور حبس بول میں استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوائیں کے ذریعے ہم نے کوئی تدابیر اختیار کی، اب وہ پسینہ بہت زیادہ نکل رہا ہے، تو اس پسینے کی کثرت جو ہوتی ہے اس کو بھی روکا جائے، اس کو روکنے کی تدابیر اختیار کیا جائے۔ عام طور پر پسینہ کے ذریعے عام طور پر بخار جو ہے پسینے کے ذریعے ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بحران کی صورت کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ ایسے پسینے کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پسینہ بیماری کی وجہ سے بخار کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہے اور بخار ختم ہو رہا ہے، تو آپ اس پسینے کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس پسینے میں فاسد مواد تحلیل ہو کر خارج ہو رہے ہوتے ہیں، تو اگر محرکات کے استعمال سے، ہم نے کہا نا دواؤں کے استعمال کی وجہ سے اگر پسینے کی شدت ہو رہی ہے اور حد سے زیادہ پسینہ نکل رہا ہے، تو اس صورت میں ہمیں روکنے کی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی۔ کون کون سی تدابیر ہیں؟ جن ذرائع سے بدنی حرارت کم کی جا سکتی ہے وہ ذرائع پسینہ کو روکنے کے معاون ہوں گے۔ مثلا رہائشی مقام کو ہم ٹھنڈا کر دیں، مثلا پنکھا چلا دیں، کولر چلا دیں۔ اسی طریقے سے جو بھی چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، تو اس سے پسینہ رک جائے گا۔ اخراج شدت پسینہ کو بار بار صاف نہیں کرنا چاہیے۔ پسینہ نکل رہا ہے تو اس کو ہم بار بار نہیں پوچھیں، بلکہ ہم جلد پر چھوڑ دیں تو ہوا لگے گی، تو وہاں پر ٹھنڈک پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے وہاں کے مسامات جو ہیں وہ سکڑیں گے اور کانٹریکٹ کریں گے، تو اس کی وجہ سے پسینہ بند ہونے میں یہ معاون ہے۔ اگر مذکورہ بالا ذرائع کے ذریعے فائدہ نہ پہنچے تو سرد پانی سے ہاتھ پیر دھلا دیں، غسل کرا دیں، ٹھیک ہے، برف رکھ دیں۔ اگر مریض کی قوت اجازت دے تو سرد پانی سے غسل بھی کرایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات سینہ اور شکم پر ضماد بارد مثلا سندل کا، کافور کا لگائیں اور تلا کریں اور ضماد کریں۔ ادویہ باردہ کا بھی شامل کریں تاکہ جلدی عروق تنگ ہو جائیں، یعنی اس کے اندر کنٹریکشن ہو اور کیا ہے پسینہ رک جائے۔ سرکہ پانی ملا کر جلد پر، اسکن پر چھڑکنے سے بھی کیا ہوتا ہے، اسکن ٹھنڈک پاتی ہے، اس کی وجہ سے۔ بہرحال کوئی بھی ایسا عمل کریں گے جس کی وجہ سے ماحول ٹھنڈا ہو، اسکن ٹھنڈا ہو، اس کی ٹھنڈی ہو، اور کیا ہے وہاں پسینہ آنا بند ہو جائے۔ بغرض تاریخ داخلاً مستعمل ادویہ کیا ہوتی ہیں؟ تو یہ تو تمام وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے کیا جو ہم لوگ خارجاً استعمال کر رہے تھے، جسم اندرونی طور پر نہیں استعمال کر رہے تھے۔ اب کچھ دوائیں وہ بتا رہے ہیں کہ جن کو ہم اگر اندرونی طور پر جن کو ہم کھائیں یا اندرونی طور پر استعمال کریں تو ان سے بھی پسینہ نکل سکتا ہے۔ وہ دوائیں ہیں جیسے تمباکو ہے، کافور ہے، زعفران ہے، نوشادر ہے، شور قلمی ہے، مرچ سیاہ ہے، برگ سداب ہے، ورنجاسف ہے، کلونجی ہے، بادیان ہے، کباب چینی ہے، ETC تمام ادویہ جو ہیں، یہ تمام ادویہ جیسے کشمیر خشک ہے، دانہ الائچی، خرد ہے اور جائفل وغیرہ ہے، پودینہ ہے، ان تمام کو اگر ہم اندرونی طور پر استعمال کریں تو یہ کیا ہے پسینہ لاتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم نے جو ٹاپک پڑھا ہے وہ تاریخ ہے، اور تاریخ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ غدد شامیہ اور غدد عرقیہ کا افراز ہے۔ پھر اس کے بارے میں یہ پڑھا کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے، پھر اس کے اغراض و مقاصد پڑھے، پھر اس کے میتھڈ پڑھے، یعنی کہ صورت نوعیہ کیا اس کی ہوگی،
پھر پسینہ لانے کے طریقے پڑھے کہ کن کن طریقوں سے ہم پسینہ لا سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، پھر اس کے فائدے بھی اس کے ساتھ ساتھ بتائے۔ اور اب اس میں موٹے طور پر دو طریقے بتائے۔ ایک وہ طریقے جو خارجی طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہم نے سب سے اوپر تک پڑھ لیے، اور یہ طریقے جو داخلی طور پر وہ دوائیں کچھ ہیں وہ آخر میں بتا دی۔ تو اب یہ پورا ٹاپک ہو گیا ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، اور ہم پچھلے ٹاپکس کا لنک اس ویڈیو میں دے دیں گے تو آپ لوگ جو ہیں دیکھیں اور سمجھیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری یونانی کو ترقی بڑھانے میں، مطلب ہم چاہتے ہیں کہ یونانی جو ہے وہ ہر شخص سیکھے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اس میں ہماری مدد کریں۔ السلام علیکم۔